अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जड़ावाला टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैयब हसनैन डोगर। नाजरीन, आज के इस इंटरव्यू में मैं मौजूद हूं जड़ावाला के NA 96 के उम्मीदवार राय शाहजहां खरवी के साथ, जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जी वेलकम। सर आज का इंटरव्यू ये हमारे फेसबुक पेज पे लाइव जा रहा है और हमारी कुछ ऑडियंस बहुत यंग भी है। आप जैसा कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, काफ़ी अरसे से आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में रही है, लेकिन आप ज़रा अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कैसे किया और आपकी कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन है जिसने आपको इंस्पायर किया पॉलिटिक्स में आने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फॉर्चुनेटली मैं बड़े पुराने सियासी घराने से मेरा ताल्लुक़ है। काफ़ी देर से हम लोग पॉलिटिक्स में हैं और सियासत में आने की वजह ये बनी कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू की, तो मैंने सब्जेक्ट ले लिया हिस्ट्री। तो जनावाला कॉलेज में हमारे जो FA में थे टीचर राना सजाद साहब, वो बहुत ज़बरदस्त टीचर थे। मैं उनको हमेशा याद करता हूँ और उनको एडमायर करता हूँ। उनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। उन्होंने हमें जब तारीख़ पढ़ाई और मैंने इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू की, तो कुछ 6 महीने की तैयारी के बाद मुझे पता चला कि तारीख़ में जो है ना, वो किसी CSP का या ऑफिसर का नाम नहीं है। तो शायद हो वैसे उनकी कोई अलग सी तारीख़। तो मैंने ये फ़ैसला किया किताबें बंद करके कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा ताकि मुझे याद रखा जाए, इसलिए पॉलिटिक्स में। अच्छा, और कोई इंस्पिरेशन जिसने आपको इंस्पायर किया हुआ है? नहीं। उसके बाद जब मैंने मुतालिया किया कि मुझे कौन सी पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, तो मैंने इसके लिए कंपैरेटिव स्टडी की, यानी इंडिया के लीडर्स की स्टडी की, चाइना के लीडर्स की, रशियन लीडर्स की और एशिया के लीडर्स की और यूरोपियन समहाउ मैंने स्टडी किया, चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म भी रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फॉर्चुनेटली जो लीडर उस तहकीक के नतीजे में बरामद हुए, उनका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है और जो पार्टी मुझे पसंद आई वो पीपल्स पार्टी है। तो उस दिन से मैंने पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फ़ैसला किया। ये और बात है कि ये पार्टी पहले ही से मेरे घर में मौजूद थी, लेकिन मैंने महज इसको इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि ये मेरे घर की पार्टी है या रवायती पार्टी है, बल्कि मैंने इसको स्टडी के बाद ज्वाइन किया। सर, जैसा कि आपको मालूम है कि आप इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उनका इतना वोट बैंक है, लेकिन आप गुज़श्ता कई दहाइयों के साथ पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हैं। आप किसी भी पार्टी के टिकट लेना चाहते तो आपके लिए आसानी होती और आपको वोट भी शायद ज़्यादा पड़ जाता, तो आपने क्यों इस पार्टी के साथ जुड़े रहने का फ़ैसला किया? क्या आपका? एक तो पाकिस्तान में एक ही सियासी पार्टी है। देयर इज़ वन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर द पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान एंड इट्स नेम इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी बात यह है कि जब मोहतरमा शहीद हुई 2008 में 7 में, तो हम यहाँ से लाड़काना के लिए दूसरे दिन रवाना हुए और जब हम सुबह सुबह मज़ार पे पहुँचे तो वहाँ BBC के कुछ जो है ना, काफ़ी एजेड जो है ना, 70 साल से ऊपर के नुमाइंदगान मौजूद थे। तो उन्होंने जाते ही जो इंटरव्यू हमें कहने के लिए कहा कि कोई लोग इंटरव्यू दे, तो मैंने उनको इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने पहला सवाल किया कि बीबी के बाद कोई ऐसा है, इफ़ देयर इज़ एनीवन हु विल रन योर पार्टी। तो मैंने कहा यस, कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मोहतरमा की ट्रेनिंग की, ऐसे मोहतरमा ने भी किसी की ट्रेनिंग की होगी। दूसरा सवाल उसने मुझे किया कि इफ़ देयर इज़ नन, तो मैंने उसको जवाब दिया देन आई विल रन माई पार्टी। सो उस हिसाब से मैं अपनी पार्टी में ठहरा रहा। मसाइब आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं सियासत में। हमारे सियासत में रास्ते मसदूद किए गए। कुछ नाम ने आज जो मीडिया पर्सन्स हैं, उन्होंने हमारी पार्टी को ट्रिम करने की कोशिश की और जो अवामी राय आमा है उसको किसी तरफ हाँकने की कोशिश की बजाय एजुकेशन के। तो इस बेस पे जो हुकूमतें आईं, उन्होंने जो मुल्क में कारनामे किए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में आप देख लेंगे। ठीक है सर। सर, अब बात करते हैं आपके हलके की। सर, अगर आप काफ़ी अरसे से यहाँ मौजूद हैं, अपने हलके में कंपेन भी कर रहे हैं, तो आप बाखूबी आगाह होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ज़रा ये बताइएगा कि आपके हलके के 3 ऐसे कौन से बड़े मसले हैं जो आपके देखे हैं और आप उनको हल करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो सबसे बड़ा मसला देखा है, चूँकि हमारी एक ज़रख़ेज़ तहसील है और ज़्यादातर आबादी का इन्हिसार जो है वो ज़मींदारी पर है,
تو ذمہ داری کو ایک پرابلم ہے کہ یہ یہاں پہ ڈوئل سسٹم ہے ہمارے ملک میں اکانومی کا. ایک سسٹم کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اس لیے ہمیں ٹیکسز میں چھوٹ بھی ملتی ہے, ریٹرن فائل کرتے ہوئے واپس ریفنڈ بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے, کارپوریٹ سیکٹر بھی ترقی کا ایک زینہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ذمہ دار کی باری آتی ہے تب پولیس اور فوڈ والے کھڑے ہوتے ہیں ٹرالیوں کے آگے کہ آپ فلاں منڈی نہیں جا سکتے, فلاں منڈی نہیں جا سکتے. جب آپ کی سبزی, آپ کی جو پیداوار ہے وہ منڈی میں آتی ہے تو وہاں مجسٹریٹ آ جاتا ہے, آلو اتنے روپے کلو, فلاں اتنے روپے کلو, اس کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. ہمیں بھی پھر یہ اجازت دی جائے, یہ ڈوئلٹی ختم کی جائے, یا تو سارے سسٹم کو کنٹرول کیا جائے تاکہ پرائس ہائیک کا خاتمہ ہو, تو یا پھر ان کو بھی نکال دیا جائے. پہلا مسئلہ میں نے یہ دیکھا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ میں نے بچوں کی ایجوکیشن کا دیکھا ہے. جڑاوالا ماشاءاللہ جو ہے بڑا ایک ٹیلنٹڈ سب ڈویژن ہے, لوگ بہت دور دور تک لوگوں نے تعلیم میں ترقی کی ہے, ملک سے باہر بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ٹیلنٹ جو ہے وہ پنجاب میں بری کیا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کا جو داخلے کا ہے بچوں کے اوپر پریشر کوکر بنا ہوا ہے. 93% مارکس جو لے رہے ہیں لوگ ایگریگیٹ, ان کے داخلے نہیں ہو رہے. یہ سچ اے کرول سسٹم ہے. میں چاہتا ہوں اس میں ریفارمز کی جائیں, مزید یونیورسٹیاں بنائی جائیں, بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے بہتر مواقع دیے جائیں اور اسٹیٹ اس کا ذمہ لے, تاکہ ہمارا جو ایچ آر ڈیولپمنٹ ہے جس کے لیے وہ پی ٹی آئی کے قائد جو ہیں وہ دعوے کرتے رہے ہیں لیکن کیا کچھ نہیں ہے. تو یہ ایچ آر ڈیولپمنٹ ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے پروفیشنل ایجوکیشن کے ادارے بڑھائیں, ڈاکٹرز کے, انجینئرز کے, ٹیکنیشینز کے, جو بیرون ملک جن کی ضرورت ہے. تو ہم اپنے لوگوں کو جب باہر بھیجیں, اور یہ فورن ایکسچینج جس کا دعویٰ کہ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے, اس کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سارا ہے کہ جو انہوں نے اپنے دور میں خارجہ پالیسی اپنائی اور لوگ باہر گئے, ان کے بچے وہاں باہر ہیں اور وہ اپنے خاندانوں کو باہر لے گئے. تو یہ فورن ایکسچینج اس وجہ سے آتا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے کوئی ایسا اقدامات نہیں اٹھائے فورن پالیسی کے ذریعے کہ لوگوں کو بیرون ملک انڈکشن ملے. ویسے وہاں کمپٹیشن آ گیا ہے, تو ہماری جو تعلیم ہے اس کا سلیبس انٹرنیشنل لیول کا ہونا چاہیے. ہمارا جو سلیبائی ہے اس کا کوالٹی آف ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں, یہ اتنی ہونی چاہیے کہ بچے آسانی سے باہر سوئچ کر سکیں اور ہمارے لیے زر مبادلہ کما سکیں اور ہمارے ملک میں بھی اچھا ڈیولپمنٹ ہو. اور تیسرا جو بڑا مسئلہ آپ نے پوچھا وہ میرے حلقے میں انفراسٹرکچر کا ہے. 10 سال نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے اور 5 سال پی ٹی آئی کی صوبائی پروونشنل گورنمنٹ رہی ہے. یہ جو ہمارا بچے کی تا فیصل آباد روڈ ہے, آپ نے اس کی حالت دیکھی. یہ وہ واحد روڈ ہے جس کے اوپر ٹول دیا جاتا ہے, لیکن ہماری گاڑیاں, ہماری کمریں, ہمارا وقت اتنا زیادہ ضائع ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ انفراسٹرکچر میں یہ مین انفراسٹرکچر ہے. فیصل آباد فیصل آباد جو ہے اس کو ٹھیک, یہی ہے فیصل آباد لاہور روڈ, تاکہ اس کو صحیح کیا جائے اور لوگوں کا وقت بچ سکے. ٹھیک ہے سر. اور سر آپ نے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی مینشن کیا کہ آپ یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے, تو آپ کسانوں کے لیے آپ کی پارٹی یا آپ کون سا ایسا پیکیج لانا چاہتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو, ان کو ان کی فصل کا ریٹ مل سکے, ان کو جو مسائل کا سامنا ہے وہ نہ ان کو کرنا پڑے, اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کسانوں کے ساتھ یہ جو ڈویلٹی ہے, مارکیٹ سسٹم کی ڈویلٹی ہے کہ جب ان کی کھاد ڈالنے کی باری آئی ہے تو کوئی پولیس والا, کوئی ضلعی انتظامیہ, کوئی آپ کا جو انتظامی جو آپ کی مشینری ہے وہ حرکت میں نہیں آئی. لیکن جو ہی اس کی فصل آئے گی یہ پوری طرح حرکت میں آئے گی. تو اس ڈوئل سسٹم سے, مارکیٹنگ کے سسٹم میں, اس ڈوئل اکانومی پیٹرن سے ذمہ دار کی جان چھوٹنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہترین ریوارڈ دیا جائے تاکہ وہ ترقی کر سکیں. ایک ایسی دکان جس کو روز خسارے کا سامنا ہو وہ بالآخر بند ہو جاتی ہے, اور وہ اس میں ایڈوانسمنٹ آپ چاہے جتنی مرضی تجویزیں دیتے رہیں, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آگے نہیں بڑھ رہی ہو سسٹم, تو وہ پھر آہستہ آہستہ کولیپس کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم بیرون ملک سے گندم منگاتے ہیں اس رہی ملک کے ہوتے ہوئے, اور ہمیں فورن ایکسچینج میں ان کی ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. رائے صاحب, 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, آپ بھی ایم پی رہے ہیں اس حکومت میں, تو اس دوران کون سے ایسے اقدامات کیے گئے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو دوسری پارٹیز کی طرف سے نہیں کیے گئے, اور جڑاوالا کے لیے خاص ایسے کون سے آپ نے پروجیکٹس لے کے آئے؟ ذرا عوام لائیو سن رہی ہے, ان کو بھی ذرا گائیڈ کریں. دیکھیں, جب ہم آئے تھے تو عوام لائنوں میں لگی ہوئی تھی, کھاد دستیاب نہیں تھی, آٹے کی بوریاں جو ٹرکوں میں دی جا رہی تھی, ہم نے جو سپورٹ پرائس ہے گندم کی
وہ 525 روپے سے بڑھا کر 1250 روپے کی، جو ابھی تک وہیں گھوم رہی ہے 150 روپے کی کمی کے ساتھ. اس سال کچھ اضافہ کیا انہوں نے جب بیٹھ گیا سارا سسٹم. تو آہستہ آہستہ جو جیسے پرائس ہائیک آتی ہے، ڈیولوشن ہوتی ہے کرنسی میں، تو ان کے سال بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے. میری پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ریکارڈ گندم پیدا ہوئی اس دور میں بہتر معاوضہ ملنے کی وجہ سے، اور ہم نے 3 سال کا فوڈ بینک بنایا جو کہ ایٹامک پاور کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ملک ڈیفالٹ کر جائے تو عوام الناس جو ہے کھانے پینے سے محروم نہ رہیں. دوسرا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ میں آصف علی زرداری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جڑاں تجود کے جو مین گیس پائپ لائن اور جڑاں تو نواں میل جو ہے مین گیس پائپ لائن دی، اس کا کریڈٹ لینے کے بعد لوگوں نے بڑی کوشش کی. لیکن میرا سوال ہے کہ پچھلے سالوں میں کتنے کلومیٹر گیس پائپ لائن ڈالی گئی؟ کیا نصف، کیا چوتھائی، کیا 0.5% اس کے برابر میں گیس ڈالی گئی؟ کئی 100 کلومیٹر کی پائپ لائنیں آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں یہاں آئیں. اور ہمارے علاقے میں جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ گریڈ اسٹیشن کا تھا. گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف ہمارے وزیر واپڈا تھے، جب وہ فیصل آباد تشریف لائے وزیر اعظم تھے اس وقت، انہوں نے اس کو اناؤنس کیا. پھر میرا وہی سوال ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے کوئی ایسا پروجیکٹ لا سکے؟ ہمیں فورس لوڈ شیڈنگ سے ہماری جان چھوٹی اور ہماری وولٹیج پوری ہوئی اور ہم انرجی کی بہتر ہمارے ٹیوب ویل چلنے کے لائق ہوئے. اور سب سے زیادہ جو ہم نے اہم کارنامہ کیا، جب کاف لیگ کی حکومت تھی ہمارے سے پہلے تو صرف 2 مہینے کی پرائرٹیز ایم این اے کو ٹیوب ویل کی دی جاتی تھی. درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس وقت ہمیں دیے، اور کوئی 80% ٹیوب ویل جو ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کے دور میں کسانوں کو لگے، جس سے معاشی ترقی ہوئی ہے اور آگے بڑھا ہے. سر میں بھی اسٹوڈنٹ رہا بھی ہوں، اور سر مجھے اپنی جو ہائر ایجوکیشن کے لیے جڑاں سے دوسرے شہروں میں جانا پڑا ہے. آپ 2008 سے لے کے 2013 تک بھی یہاں رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی میرا یہ آپ سے ایک کریٹیکل کویسچن ہے کہ یہاں مجھے کوئی ایک پبلک یونیورسٹی نہ کوئی پبلک لائبریری. میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس اخراجات نہیں ہیں اپنی پڑھائی کے لیے، انہیں اب آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کے والدین یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو نہ تو کوئی پبلک یونیورسٹی کا قیام کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی پبلک لائبریری. مجھے پڑھنے کے لیے سپوز کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کے ریٹس بہت ہائی ہوتے ہیں، تو پبلک لائبریری کا نہ یہاں کسی نے آج تک بات کی ہے. اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھی 5 سال اقتدار میں رہے ہیں، میرا آپ سے بھی سوال ہے، آپ نے ایجوکیشن یا اس پبلک یونیورسٹی یا پبلک لائبریری کے لیے کیا کیا، یا آگے کیا آپ کا پلان ہے؟ اگر آپ آگے آتے ہیں تو کیا آپ یونیورسٹی دیں گے جڑاں والا کو یا پبلک لائبریری؟ دیکھیں، مجھے فخر حاصل ہے کہ جو سابقہ ہمارے ممبر ہیں ان کے گاؤں کا جو ہائی اسکول ہے وہ بھی میں نے بنایا ہے. 630 کا بچیوں کا اسکول بھی اپ گریڈ کیا ہے، اور 53 گاہ بے، 54 گاہ بے، 119 گاہ بے متعدد جو ہیں اسکول میں نے اپنے دور میں اپ گریڈ کرائے ہیں. مجھے اس بارے میں کوئی کلک نہیں کہ میں نے ان کی اپ گریڈیشن کے لیے کام نہیں کیا. البتہ جڑاں والا میں ایک پرابلم ضرور رہا کہ ہمارے پاس جڑاں والا سٹی کے لیے جو ہے سرکاری زمین مزید سکولوں کے لیے دستیاب نہیں تھی، جس وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتا رہا. اس کے باوجود دانش سکول ہمارے دور میں بنا، اس کے باوجود اسلامیہ ہائی اسکول میں جو نیا بلاک بنایا بڑا، میرے وہاں ٹیچر مجھے پڑھاتے رہے ہیں 644 گاہ میں، وہ اس وقت جہاں تعینات تھے انہوں نے مجھے اسپیشل بلایا، میں نے اس کی 4 دیواری دی. آپ کا جو گرلز کالج ہے بچیوں کی تعلیم کے لیے، وہاں کا آرٹس بلاک میں نے منظور کرا کے اس کو تعمیر کرایا. تو یہ نہیں کہ یہاں کام نہیں ہوا. اور جہاں تک لائبریری کا تعلق ہے، لائبریری ٹی ایم میں نے یہاں بنائی تھی، اس کا مستقبل کیا ہوا یہ آج کل کے ہونہار سیاستدانوں سے پوچھنا چاہیے. لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے. میں نے جو بڑے بڑے دعوے دار اب پھر الیکشن میں موجود ہیں، جن کے پاس ٹی ایم اے کا کنٹرول تھا، جن حکومتوں کے پاس تھا، انہوں نے یہ لائبریری یہاں بنوائی، لیکن اس لائبریری کا کیا مستقبل ہوا؟ یہ میرا سوال ان لوگوں سے. چلیں سر آپ نے ٹھیک کہا. اور جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے، بالکل میں اس بات میں آپ کو پہلے اپنے پریمبل میں بتا چکا ہوں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہونی چاہیے، تعلیم جو ہے ڈور سٹیپ پہ ہونی چاہیے. لیکن یہ اب صوبے کا ایمبٹ ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی 15 سال کی جو تینوں حکومتیں ہیں، ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ وہ یونیورسٹیز جڑاں والا میں کیوں نہیں بنوائیں. جہاں تک میرے ذاتی کاوشوں کا تعلق ہے تو میں واحد ایم پی ہوں جس نے یہ مدعا اسمبلی میں اٹھایا کہ ڈونٹ بری دا ٹیلنٹ، وی نیڈ مور میڈیکل کالجز. تو 5 نئے کالجز جو ہے پنجاب میں دیے گئے، جس میں سے آخری میں ایک ہماری بیٹی کو بھی داخلہ ملا ہے.
تو اس دن میں خوش ہوا کہ میں نے یہ مدعا اسمبلی میں اکیلے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے سر، بہت مبارک. سر جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ مختلف پارٹیز پچھلے 10 سالوں میں حکومت رہی ہے، کہ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف، یہ پچھلے 10 سالوں میں ادھر اقتدار میں رہی ہیں. تو ان کو سر عوام نے ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس بار عوام آپ کا انتخاب کرے گی، آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجے گی؟ آپ نے ایسا کون سی چیز ڈیفرنٹ کی ہے؟ کیا آپ کے پاس اس بار جو آپ کا منشور ہے اس میں کون سی ایسی چیز ڈیفرنٹ ہے جس میں آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف؟ دیکھیں پچھلے 15 سالوں میں بھی ایم پی اے بنا ہوں ایک ٹینیور کے لیے. جڑاوالا کے لوگوں کا میں مشکور ہوں، لیکن پنجاب کے سارے لوگوں نے مجموعی طور پر پنجاب حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تاکہ ہم اکثریت میں آئیں اور حکومت بنائیں. اس کے برعکس آپ سندھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر سائبر نائف، لیور ٹرانسپلانٹ، دل کے امراض، یہ ساری سہولتیں اب وہاں پہ آپ کو سکھر جیسے، خیرپور جیسے ایک چھوٹے قصبے میں آپ کو مل رہی ہیں. اور انٹیریئر سندھ سے اور پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے آ کر لوگ جو ہیں اس میں ایس آئی یو ٹی میں، اور ان کے جو لیور ٹرانسپلانٹ کا خیرپور گمبٹ میں انسٹیٹیوشن بنا ہے کینسر کے لیے اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، وہاں فری آ کے علاج کراتے ہیں. اس کے برعکس آپ پنجاب کی سہولیات دے سکتے ہیں. جہاں تک میں پنجاب کے سسٹم کو دیکھتا ہوں تو 5 سال کے جو پرویز الہی کی گورنمنٹ پہلی تھی اس میں کوئی صحت کی سہولیات اچھی دی گئی. تو یہ سوال آپ کا ان لوگوں سے بنتا ہے جنہوں نے کثرت رائے سے پنجاب کی یہ تینوں حکومتیں بنائی ہیں. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ کو عوام کیوں چوز کرے گی اس بار؟ کیا ڈیفرنٹ ہے آپ میں؟ اور دیکھیں اس وقت جو غیر نمائندہ حکومتیں بنی ہیں 2002 سے لے کر اب، وہ جو کانٹوں کی فصل بوئی گئی تھی، جو منور کر کے الیکشنز بنائے گئے تھے اور عوام کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا تھا، اس میں کچھ بار میں کہوں گا میڈیا اینکرز بھی شامل تھے رائے عامہ کو ایک طرف آنکنے میں، کسی کا فیس ڈیمیج کرنے میں اور کسی کا فیس اچھا گڈ پینٹ کرنے میں. لیکن اب ساری کارکردگی باہر آ چکی ہے اور پاکستان اس وقت جو ہے ایک سنگین جو ہے دورہ اس پہ کھڑا ہے. انشاءاللہ پاکستانی قوم اس کو اوور کم کرے گی، اور اگر حقیقی نمائندوں کے راستے نہ چھوڑے گئے تو پاکستان ایک نئے بحران سے دوچار ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ جب راستے کو چھوڑا گیا ہے تو پیپلز پارٹی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر 2002 میں بھی سامنے آئی، 8 میں بھی سامنے آئی، اور اگر آپ 88، 90، 93 کے الیکشن دیکھیں، اگر راستے مسدود نہ کیے جائیں، انٹرونشن نہ کی جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جڑاوالا میں ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو پچھاڑا ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ ہم جیتیں گے. اور اب لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ عوامی راج ہونا چاہیے، خلق خدا کا راج ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم صدق دل سے، صبر سے اس کے لیے کھڑے رہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ وہ وقت آ رہا ہے اور یہ چینج آئے گی آپ کے پنجاب میں. سر آپ نے یہ جو پیپلز پارٹی کے سندھ میں جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا، یہ بالکل قابل تعریف ہیں، لیکن سر ادھر اگر دیکھا جائے خوراک کی قلت کی بھی کچھ بہت زیادہ کیسز آئے ہیں، اور بیماریوں کے بھی کیسز، اور الٹریسی کے بھی ادھر کافی زیادہ مسائل ہیں. کراچی کو دیکھ لیں، اس سے ہٹ کے اگر رولر سندھ کو دیکھ لیں، وہاں بھی خاص سے اس طرح کے ایجوکیشن اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ انفراسٹرکچر نہیں اس طرح ڈیولپ ہوا سکا ہے. اس طرح کی یہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک ادھر کیا ہے. تو اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی ینگ لیڈر ہیں، لیکن وہ اس طرح سے پنجاب کی نہ کہ پی کے کی کسی بھی نوجوان کو اٹیک نہیں کر سکے. وہ خود نوجوان ہیں. کچھ اس طرح کی کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی میں پورا کچھ عرصے پہلے ادھر سروے کیا ہے، لیکن اس سروے میں زیادہ تر تو پاکستان تحریک انصاف کو لوگ زیادہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. نوجوان ان سے کافی انسپائر ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیوں نئی نوجوان انسپائر بلاول بھٹو زرداری سے؟ ذرا بتائیں. بہت زیادہ ایک تو جو آپ نے سندھ کے مسائل اٹھائے ہیں، ایک شعر جو ہے آپ کے لیے میرے ذہن میں آ رہا ہے. فیض صاحب کا شعر ہے. لڑکے ویسے اس کو کسی اور سینس میں سنتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بڑا ریولوشنری نظم ہے اگر اس کو پوری کو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ اطلس، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، جا بجا کوچا و بازار میں بکتے ہوئے جسم. اب بھی دلکش ہے تیرا، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے. 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے سندھ کے پاس، آپ کے بلوچستان کے پاس اور آپ کے کے پی کے پاس
ایسے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ پاورٹی ایلیمینیشن کے لیے کوئی کام کر سکتے. غربت کا پروگرام ہوتا ہے, انفراسٹرکچر بنتا. 70% آبادی کے حساب سے جب ہم 70% فنڈ پنجاب میں لیں گے تو ترقی بھی وہی نظر آئے گی. اب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جب معاملات کا مالی بٹوارہ پراپر طریقے سے ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ سندھ آپ پنجاب کو پچھاڑ کے بہت آگے نکل رہا ہے. اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں انٹیریئر سندھ کا, ٹھیک ہے سر. اگر آپ ان کی صحت کی سہولتیں دیکھیں, اگر آپ ان کی تعلیم کی سہولتیں دیکھیں, اور محض جو ہے پراپوگنڈا بیسڈ اگر آپ باتیں نہ دیکھیں ایک حکومت پچھلے دور میں بنی ہے سوشل میڈیا بیسڈ, اس کا کیا نتیجہ ہے, اس کی کیا کارکردگی رہی. مجھے ان سے کوئی رنجش یا قلق نہیں. دیکھیں پارٹیوں کو صرف کارکردگی کی بنیاد پہ ان کی ایلیویشن ہونی چاہیے یا ان کو جج کرنا چاہیے. سر یہ جو ایک اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو کیوں نہیں اٹریکٹ کر سکے. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب ابھی ان کی عمر کچھ مہینے پہلے 35 ایئر جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے پوری ہوئی ہے. اور کیا آپ نے تانلیہ والا میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کتنا زبردست خطاب کیا ہے. اور اب ان کا جو 10 نکاتی پروگرام ہے, وہ انہوں نے جو ریاست کے کوئی 10 معاہدے بیان کیے ہیں. کیا کوئی لیڈر ہے آپ کے ملک میں جب کسی نے اس کانٹریکٹ کی بات کی ہو معاشرے کے ساتھ, کہ وہ کانٹریکٹ کیسا ہوگا, سوشل کانٹریکٹ حکومت کا اور عوام کا, اور اس کے کیا نکات ہوں گے. تو ابھی آپ ان کے ویژن کو آپ کو سراہنا چاہیے سر, ان کا ویژن کہ بالکل وہ بہت اچھا. 10 معاہدے جو آپ کو بیان کر رہے ہیں, سیاسی معاہدہ ہے, معاشی معاہدہ ہے, تعلیمی معاہدہ ہے, بھوک مٹانے کا معاہدہ ہے, خوراک کا, تو یہ کوئی اور پارٹی آپ کے سامنے اس طرح سے اس کو بیان کر رہی ہے. وہ بالکل نوجوان لیڈر ہیں, ابھی تو ابتدائی عشق ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. از اٹریکٹنگ مور. آپ نے فیصل آباد کا جلسہ دیکھا تانلیہ والا کا, کیا ایسا جلسہ آپ نے پیپلز پارٹی کا کبھی دیکھا. دیکھیں فوجیں قیادت کے بغیر نہیں لڑتی. دیر واز اے لیڈرشپ گیپ بٹوین آفٹر دا اسیسینیشن آف محترمہ بے نظیر بھٹو. ناؤ دس گیپ گون فلڈ, ہی از رائزنگ. کچھ ابھر رہا ہے اور کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کے پیچھے جا رہا ہے. اگر آپ لوگوں کے بچوں کا, ہمارے نوجوان لیڈر سے, سیاسی لیڈرز کے بچوں کا تقابلہ کریں تو ہم خدا کے مشکور ہیں. انہوں نے ہمیں ایک بڑا سپارکنگ اور بڑا انرجیٹک اور بڑا ریولوشنری اور پڑھا لکھا قائد دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے پیپلز پارٹی, اور شہیدوں کے خون کا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے کمپیریزن کا میاں نواز شریف کے بچوں میں کوئی نہیں ہے اور باقی سیاسی لوگوں کے بچوں میں بھی کوئی نہیں. البتہ پاکستان کی نئی جو جنریشن ہے وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے, اس میں نئے لیڈر آئیں گے انشاءاللہ, نئی پنیری اگے گی اور پاکستان کا مستقبل اچھا ہوگا. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ آپ نے جب اسپیشل سیشن ہوا ہے آپ کا قومی اسمبلی کا 75 ایئرس کا, میں بڑا خوش ہوا. اللہ تعالیٰ کا میں نے بڑا شکر ادا کیا ہے. ان بچوں نے بتایا کہ اسمبلی میں بیٹھنے کے نارمز کیا ہوتے ہیں, بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اور انہوں نے اپنا ٹیلنٹ ظاہر کیا. ہماری نئی آنے والی جنریشن نے پتہ دیا ہے 75 ایئرس کے جو بچوں کے وہاں ڈیبیٹس ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں. یہ کارنامہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپیکر جناب راجہ پرویز اشرف نے دیا ہے, اور ہمیں خبر دی ہے کہ ہمارا مستقبل کتنا تابناک ہے اور ان کو کیسی زندگی چاہیے اور یہ کیسے ہوں گے. سر یہ الیکشن سے پہلے سیاستدان بہت دعوے کرتے ہیں, ایسے ہی فی الحال تو ایز اے یہاں کا انڈیویجول میں تو ان کو ایز اے دعوے ان کے دیکھ رہا ہوں جس طرح دوسرے سیاستدان دعوے کرتے ہیں. کیا یہ دعوے ہی ہوں گے یا ان پہ بھی کوئی کسی قسم کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, یا صرف یہ دعووں کی تک ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی اپنے حساب سے وہ اپنا ایک مینیفیسٹو سیٹ کرتے ہیں اور اس پہ بہت وہ زور ڈالتے ہیں, لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کا عوام کے ساتھ وہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ کام نہیں کرتے لوگوں کے جس طرح کرنے چاہیے. چلے میں آپ کو اس کا ایک کمپیریزن دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. ایک لیڈر کھڑا ہوا, اس نے کہا میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا. کتنے لاکھ گھر بنے؟ گھر ایک ایسی چیز ہے پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں, جس کو ہم مارٹگیج کے اوپر نہیں بنا سکتے, ہم سودی قرضوں کے ساتھ اس کو نہیں بناتے, کیونکہ یہاں ارننگ تو اتنی زیادہ ہے نہیں کہ ہمارے بچوں کو بینک والے آ کے باہر نکالیں. وہ منصوبہ نہیں چلا. لیکن اس کے کمپیریزن میں میرا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی قائد ذوالفقار علی بھٹو نے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو 5 مرلہ 7 مرلہ اسکیم دی, وہ کتنے لاکھوں میں گھر ہیں جو آج پاکستان میں ڈیولپ ہو چکے ہیں. ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں جو سرکاری زمینیں
ہاتھوں کی صورت میں دی گئی تھی. تو یہ ہماری ڈیلیوری ہے, ٹھیک ہے. چاہے آپ اس کو پاسٹ کا حصہ قرار دیں. آج اگر کچھ لوگ اپنے گھروں میں حفاظت سے ذاتی ملکیت میں بیٹھے ہیں تو یہ ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. اگر اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کسی جماعت کا کوئی یہ کمپیریزن موجود ہے تو مجھے بتائیں. اور جب ذوالفقار علی بھٹو نے بچوں کی فیسیں معاف کی, آج کل تو معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے, کوئی ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں, تو اس وقت تو ہمارے پاس تو کرایہ نہیں ہوتا تھا اسکولوں میں جانے کا. میں خود بس پہ اسکول جاتا رہا ہوں پیچھے لٹک کے, سائیکلوں پہ اسکول جاتے رہے. لوگوں کے پاس اتنے مسائل نہیں تھے. تو آج جو میں کچھ بولنے کے قابل ہوں تو ذوالفقار علی بھٹو کی دین. ٹھیک ہے سر. ابھی ہم اپنے حلقے کی ذرا ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی بات کر لیتے ہیں. جڑاوالا کا ہیلتھ کیئر سسٹم اگر دیکھا جائے, آپ نے بھی شاید وزٹ کیا ہو, تو کوئی اتنا اچھا خاصا کوئی بھی پیشنٹ جاتا ہے اس کو وہ یہ کہتے ہیں, یا تو وہ لاہور کے لیے ریفر کر دیتے ہیں یا فیصل آباد کے لیے ریفر کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ لاہور اور فیصل آباد کی طرح کی سہولیات ہمیں یہاں ملیں گی؟ دیکھیں جی, اس میں جب میں ایم پی اے تھا تو جو نواز شریف کے سیکٹری تھے فواد حسن فواد صاحب, وہ ہمارے ہیلتھ سیکٹری تھے. میں ان کے پاس گیا کہ جی ہمارے پاس 15 جو ہے ہماری سیٹیں منظور ہیں ڈاکٹرز کی, اور یہاں صرف 4 ڈاکٹر ہیں یا 5. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر لے آئیں تو جو ہے نا میں آپ کو وہاں اپوائنٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا مسٹر سیکریٹری اٹس یور ڈیوٹی ناٹ مائن. تو جب میں ایک ڈاکٹر لے کے گیا تو اس کو اپوائنٹ ہی نہ کرے, وہ ابھی بھی یہاں کام کر رہی ہے. اچھا. وہ ڈاکٹر ابھی بھی کام کرے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب ہمارے بچے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں تو وہ اپنی کوالٹی آف لائف بہتر کرنے کے لیے, اپنی جو ہے ارننگ بہتر کرنے کے لیے وہ میگا سٹیز میں رہنا پسند کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں جو مافیا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کا, وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے ان کے اوپر کہ یہ اسپتال نہ چلیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اس کا فنڈنگ آتی ہے وہ کئی کروڑوں میں ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں پہ کہ اس کا خیال کیا جائے. البتہ اگر آپ ڈی ایچ کیو لیول کی سہولتیں یہاں چاہتے ہیں تو جڑاوالا کو ضلع بنانا ہوگا. بالکل سر. لیکن ایک نے کہا میں ضلع بناؤں گا, ایک نے کہا میں ضلع بناؤں گا, لیکن تحصیل کو 5 حصوں میں بانٹ دیا. اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک چینج. ڈیموگرافک شفٹ یا چینجز, ڈیموگرافک چینجز ہوتے ہیں. اب جو ڈیموگرافک چینج آئی ہے ہمارے حلقہ بندی میں, ایک حلقہ ہمارا سمندری کے ساتھ, ایک تاندلیاں والے کے ساتھ, ایک حلقہ ہمارا تحصیل صدر کے ساتھ, ایک چک جمرہ کے ساتھ, بجائے ضلع بنانے کے تحصیل کو 5 حصوں میں بانٹ دیا. یہ میاں نواز شریف شہباز شریف کی گورنمنٹ کا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کارنامہ ہے. یہ کیا خاک بنائیں گے ضلع, اور کیا خاک ہمیں جو ہمارے حصے کے فنڈز ہیں. ہمارا جڑاوالا کا انفراسٹرکچر اس لیے پسماندہ ہے کہ فیصل آباد ایک بڑا ضلع ہے اور اس کا فنڈ فیصل آباد سٹی ہی میں خرچ ہو جاتا ہے, اور جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے اس کو لے جاتا ہے. اور ہم جڑاوالے والے ضلعی جو فنڈز ہیں اس کی ایلوکیشن سے محروم رہتے ہیں, ہمیں وہ حصہ ہی نہیں مل پاتا. تو سر اب آپ اس ہیلتھ کیئر سسٹم کو اس تو مونوپولی اب جو لوگ جو ہیں وہ جب ایسی پارٹیز کو ووٹ دیں گے جو ضلع بنانے کی بجائے بندر بانٹ پہ یقین رکھیں, ڈیوائڈ اینڈ رول پہ وہ یقین رکھیں, تو اس میں اکیلا میرے کا قصور نہیں ہے. سب کو سوچنا ہوگا, اپنا ووٹنگ کرائیٹیریا بہتر کرنا ہوگا. سر اگر ہمارے علاقے کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھا جائے تو وہ بہت ہی بگڑی ہوئی ہے. آئے دن چوری ڈکیٹی کی وارداتیں ہوتی ہیں, لیکن کسی قسم کا کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا. اس کو بہتر بنانے کے لیے پورے پنجاب, اگر ہم اپنے پنجاب کی بات کر لیں تو پورے پنجاب میں یہی صورتحال ہے. آئے روز چوری ڈکیٹی کی وارداتیں ہوتی ہیں, شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے, پولیس کچہری کو یہ سارا ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, کیا ویژن ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, اگر میں تو اب نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں, اگر میں پنجاب اسمبلی کے ووٹ میری پارٹی کو دیے جائیں اور پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے جہاں سے آپ نے ان کو صوبے میں بار بار آزمایا, پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ ایفیشینٹ پولیسنگ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ چوریاں ڈکیتیاں نہ ہوں. تیسری بات یہ کہ پرائس ہائیک جب آتی ہے, لوگوں کو بھوک پڑتی ہے, تو لوگ چینا جپٹی پہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا ایشوز آپس میں انٹرلنک ہیں. تو میں جب بات کرتا ہوں کہ زمیندار کے معاوضے کو ٹھیک کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ویلتھ جنریشن ہوگی. ویلتھ جنریشن ہوگی تو سٹیز میں آئے گی, سٹیز کے ہب جو ہے وہ فارورڈ ہوں گے, وہ تیز چلیں گے. کوئی کپڑا خریدے گا, کوئی جوتا, کوئی بیٹی کی شادی پہ خرچ کرے گا, کوئی گاڑی لے گا, تو اس سے جو ہے وہ ٹیکسیشن میں بھی اضافہ ہوگا, صوبے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. جب ہم اس
قیمت کو روک کر رکھتے ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف اپنے دور میں انتظامیہ کو کہتے تھے کہ میرا تو اربن ووٹر ہے، میں نے ان کو سستا کھلانا ہے۔ جب وہ اربن ووٹر سستا کھانا شروع کرتا ہے تو جب دیہات سے آنے والی نئی دولت جو ہر سال ہمارے کھیتوں میں 6 مہینے کے بعد ششمائی میں اگتی ہے، وہ اگر 10 کروڑ کی ہوتی ہے اور اس کو آپ 5 کروڑ کا کر دیں، تو پھر جب شہروں میں لوگ وہ 10 کی بجائے 5 لے کے آتے ہیں تو شہر والوں کا بزنس بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ سسٹم چوک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر آپ کو لگتا ہے تو اس وجہ سے یہ سارے ایشوز جو ہیں، ٹیکس نہیں ملتا، پنجاب کی آمدنی جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہیں پنجاب کی کل آمدنی سے تجاوز کر چکی ہیں جب میں 13 میں ایم پی تھا اس وقت سے 120 ارب کا غالباً اس میں ڈیفیسٹ تھا، تو اور بہت آگے بڑھ گیا۔ پنجاب کے حکمرانوں کو جو ایگرو ویسٹ ہے اس کی کلیکشن پہ جانا ہوگا، ایگرو ویسٹ کی بجلی پیدا کرنی ہوگی، نہروں کی ہائیڈل جو جھالیں ہیں اس کو استعمال کرنا ہوگا، ہمیں موسٹ ماڈرن ایکوپمنٹ لانا ہے۔ اب تو ایئر انڈیکس پنجاب کا فصلوں کی برننگ کی وجہ سے گر گیا، کسانوں کے پاس یہ سخت ہی نہیں کہ وہ ہیوی ایکوپمنٹ لیں اور یہ ہمارا جو کلین انوائرمنٹ ہمیں مل سر سکے۔ یہ بات سن یہ سارا سسٹم ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی ویلتھ کو آدھا کر دیتے ہیں، زمیندار کو خسارہ پہنچاتے ہیں، تو سارا جو انویسٹمنٹ کا چکر واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں نے کھانا پینا شروع کیا اپنی پراپرٹیز کو شفل کر کے۔ جب آپ نے بینک کا مانیٹری پالیسی ہے، اسٹیٹ بینک پی ٹی آئی کی حکومت میں اٹونومس کر دیا گیا، تاریخ کا سب سے بڑا جو انٹرسٹ ریٹ ہے 35%۔ وین یو ول رائز یور انٹرسٹ، جس سے بزنس ہو رہا ہے اپ ٹو 35%، تو 35% سیدھا ہی مہنگائی میں اضافہ ہو جائے۔ بالکل اٹس اے ہائر انٹرسٹ ریٹ ان دا ہسٹری آف دا پاکستان۔ ٹھیک ہے میں تو سود کے ویسے ہی خلاف ہوں، میں سودی معیشت میں بالکل یقین نہیں رکھتا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا۔ اب ریئل اسٹیٹ پہ جب آپ نے اتنے بھاری ٹیکسز لگائے ہیں کہ نہ کوئی خریدے نہ کوئی بیچے، تو یہ واحد ذریعہ تھا جہاں سے لوگ اپنی پراپرٹی سستی مہنگی بیچ کے تو آگے سستا گھر لے لیا اور بچوں کا پیٹ پال لیا، اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ تو ریئل اسٹیٹ کی تو میرا بالکل لوگوں کو ہاؤسنگ کی سہولتیں چاہیے، یہ امیکیبل ہونے چاہیے، لوگوں کی پہنچ میں ہونے چاہیے، سب کو اجازت ہونی چاہیے ہاؤسنگ کالونیز بنانے کی۔ ایک خاص جو مافیا ہے اس کی البتہ میں ضرور مخالفت کرتا ہوں۔ سر آگے ریگولیشنز جو ہیں وہ تحصیلوں کے لیے اور ہونے چاہیے، ضلعوں کے لیے اور ہونے چاہیے، اور دیہات کے لیے نرم ہونے چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے اپنا گھر بنا سکیں۔ دوسرا سوال آپ کا تھا اس میں کہ آپ اکانومی کے لیے کیا میجرز لیں گے۔ اکانومی جو ہے، پہلے آپ کو اکانومی پیٹرن طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی کنٹرولڈ ہوگی یا کارپوریٹ اکانومی ہوگی۔ اگر آپ کارپوریٹ اکانومی پہ چارٹر آف اکانومی کرتی ہیں، ساری جماعتیں متفق ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس کے فوائد بھی لیں گے، ثمرات بھی لیں گے، نقصانات بھی اس کے اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کنٹرولڈ اکانومی کے حامی ہو جاتے ہیں، جیسا میں نے شروع میں کہا ہے کہ ایک جو سیکٹر ہے، جو کہ ایگرو سیکٹر ہے، جو کہ پاکستان میں ویلتھ جنریشن کا واحد اور پہلا ذریعہ ہے، اس کو جب آپ چوک کرتے ہیں، جب آپ اس کو بند کرتے ہیں، جب آپ اس کو اکانومی سوئنگز کے نام پہ آپ اس کو لوٹتے ہیں کہ ایوولوشن ہو گیا، ڈیوولوشن ہو گیا، انرجی مہنگی ہو گئی، تو پھر آپ اس سسٹم کو چوک کرتے ہیں۔ دیر شوڈ بی ون سسٹم فار آل۔ اگر کسی تاجر کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنی اشیاء ایکسپورٹ کرے یا امپورٹ کرے، تو ایک ذمہ دار کو بھی یہ سہولت دینی چاہیے کہ وہ اپنی اشیاء، گوشت، مال ڈنگر ایکسپورٹ کرے یا ملک میں بھیجے۔ حکومت نے اگر یہ خریداری کرنی ہے اشیاء ضروریہ تاکہ لوگ بھوکے نہ مریں، تو مقابلے میں رہ کر خریدیں یا اپنے عوام کو سبسیڈائز کرے۔ یہ بوجھ ذمہ داروں کے کاندھوں سے اتار دینا چاہیے تاکہ ذمہ دار آگے بڑھے۔ سب سے جو بڑا ہمارے پاس میجر آج کل چیف صاحب بھی اس